वो कैजुअल ड्रेस में क्लब के सामने वाले हिस्से में एक काउच पर बैठा था। उसके पाँव हल्के हल्के थिरक रहे थे। सर सोफे की पुश्त पर टिकाए आंखें मूंदे हुए था। होंठों में जली हुई सिगरेट थी जिसके वो गहरे कच लेता धुआं छोड़ रहा था। उसके एक हाथ में सिगरेट जबकि दूसरा हाथ उसका काउच की पायती पर था। जब भी उसका दोस्त उसके पास आकर बैठा, बहुत बदमज़ा इंसान हो यार। इतनी हसीन हसीन जल परियां हैं जिनको देखने की बजाय तुम यहाँ आंखें बंद करके बैठे हो। अपने दोस्त की बात पर शाहरुख ने आंखें खोलते उसे देखा था और एक नज़र पूरे क्लब पर घुमाई। तुम्हारा टेस्ट बहुत ही खराब है उमर। यहाँ कोई एक लड़की भी हसीन नहीं है, या फिर शायद तुमने कोई हसीन लड़की देखी ही नहीं है। सभी तो मेकअप में चपड़ी हुई नाच रही हैं। वो कोफत और बेजारगी से बोला। उसकी बात पर उसके दोस्त उमर ने कहका लगाया था। ओहो, तो आपको आपका टेस्ट कहाँ मिलेगा? ज़रा हमें भी बता दें। शाहरुख के दोस्त उमर ने मुस्कुराते हुए पूछा। पता नहीं, खैर अभी तक तो मुझे नहीं मिला, शायद जल्द मिल जाए, वो बोला जबकि उमर हंसने लगा। वो एलियट क्लास का अमीर ज़्यादा था जिसके पीछे हजारों लड़कियां पागल थीं। वो बहुत बड़ा रेसलर था और एक रेसर भी था। उसके अंदर सारे खतरनाक शौक पाए जाते थे। लड़कियां उसके पीछे लट्टू की तरह दीवानी थीं। पहले कॉलेज फिर यूनिवर्सिटी, पर आज तक वो किसी लड़की के साथ इन्वॉल्व नहीं रहा था। वजह सिर्फ यही थी कि उसकी डिमांड्स बहुत ऊंची थीं। उसे कोई भी लड़की अपने मद्दे मुकाबिल अपने मयार और अपने बराबर की लगती ही नहीं थी। वो बहुत खुद पसंद, घुमंडी और शफाफ नेचर का मालिक था। सब छोड़ो शारक, एक बार मेरे साथ डांस फ्लोर पर चलो। सच्ची, बहुत हसीन हसीन चेहरे मिलेंगे। शारक के दोस्त उमर ने कहा तो शारक ने नफ़ी में सर हिलाया और सिगरेट एस्ट्रे में मसलते अगले ही लम्हे दूसरी सिगरेट सुलगा कर लबों से लगाई। नहीं उमर, ये गंदे शौक तुम ही पाल रहे हो। मुझे तो सोच कर ही घिन आती है कि तुम इन लड़कियों के करीब कैसे चले जाते हो जो जाने कितनों के बिस्तरों पर जा चुकी होती हैं। वो कोफत से कह रहा था। मैं किसी का पहना हुआ कपड़ा नहीं पहनता, किसी का चखा हुआ खाना नहीं खाता, कजा के किसी की छुई हुई औरत। सामने नाचती हुई लड़कियां हैं, किसी न किसी मर्द के साथ नाच रही हैं, उनकी बाहों में झूल रही हैं। उन्हें शारिक आलमगीर अपने गले का हार बनाएगा। नो नेवर, नेवर एवर, वो बोला था। उमर नफ़ी में सर हिलाने लगा। तो शारक, फिर तुम अपने जहन में ये बात बिठा लो कि तुम इस जन्म में तो कमारे ही मरोगे, क्योंकि मेरे ख्याल से अब तक कोई भी ऐसी लड़की नहीं है जिसका कोई बॉयफ्रेंड ना रहा हो। समझे? ये कहते ही उमर वहाँ से उठ खड़ा हुआ था और डांस स्टेज की जानिब बढ़ा था, जहाँ बेतहाशा लड़के और लड़कियाँ एक दूसरे के साथ गत्थम गत्था म्यूजिक पर थिरक रहे थे। यूँ लगता था जैसे वो दुनिया माफिया से बेखबर किसी और जहान में हैं। इडियट! शारक मुंह ही मुंह में बड़बड़ाया था। वहीं दूसरी तरफ वो नाजुक जान हलकान होती अपने हॉस्टल के रूम में तेजी से कागज पे हिसाब लिख रही थी। या अल्लाह, इस महीने का हिसाब तो 40,000 पे चला गया। मेरी तो 2 छुट्टियां भी थीं, तनख्वाह तो सिर्फ 32,000 मिलेगी। क्या करूं क्या करूं? अपना सर पकड़ती वो बहुत परेशान नजर आ रही थी। तुम्हारे सर पकड़ने से 8,000 पूरे तो नहीं हो जाएंगे? उसके साथ वाले बेड पर लेटी उसकी हॉस्टल की दोस्त ने कहा, तो वो परेशानी और बेचारगी से अपनी दोस्त को देखने लगी। हाँ, तुम ठीक कह रही हो, पर मैं क्या करूं? तुम्हें मालूम तो है अब्बा की दवाइयों और छोटी की फीस भी जाती है। अगर मैंने पैसे नहीं भेजे तो अम्मा बहुत परेशान होंगी। फिर वो सबसे उधार मांगने जाएंगी। और तुम जानती हो आजकल का दौर कितना ख़राब है। हालात ख़राब हों तो कोई पलट कर देखता भी नहीं। वो मुंह बनाते बोली। मुझे लगता है कि तुम्हें अपनी नौकरी चेंज कर लेनी चाहिए। 32,000 सैलरी बहुत कम है। उसकी दोस्त ने कहा। पार्ट टाइम में 32,000 सैलरी भी बहुत है। इतनी मुश्किल से इतनी अच्छी नौकरी मिली है जिसमें मुझे पढ़ने का भी वक्त मिल रहा है, वरना सारे के सारे फुल टाइम डिमांड कर रहे हैं। पढ़ाई भी तो नहीं छोड़ सकती ना। पढ़ लिख जाऊंगी तो अच्छी नौकरी पर चले जाऊंगी। बस मुझे ये छुट्टियां नहीं करनी चाहिए थीं। सैम की वजह से छुट्टी की थी और देखो हलक में आ गई।
وہ बेचारगी से बोली तो उसकी दोस्त मुस्कुराने लगी। अच्छा तुम परेशान मत हो, मेरे पापा मुझे खर्चा भेजेंगे तो उसमें से तुम 8,000 रुपये ले लेना। अपनी दोस्त के कहने पर वो एहसानमंद नज़रों से अपनी दोस्त को देखने लगी। हाँ, पर तुम्हारे खर्चे कैसे पूरे होंगे फिर? उसने अपनी दोस्त से पूछा। तुम उसकी फ़िक्र मत करो, मैं अपने खर्चे मैनेज कर लूँगी। उसकी दोस्त ने कहा, लेकिन वो अब भी परेशान नज़र आ रही थी। अब क्या हो गया मारुष? अब किस बात की परेशानी है? उसकी दोस्त ने उससे पूछा। परेशानी इस बात की है कि अगर तुमने मुझे 8,000 उधार दे दिए तो मैं तुम्हें अगले महीने अगली तनख्वाह पर वापस करूँगी, तो मेरे पास फिर से कम पड़ जाएंगे। मारूश ने कहा तो उसकी दोस्त हंस पड़ी। मसला तो वाकई बड़ा है, पर तुम फिक्र मत करो। जब अगले महीने मुझे 8,000 वापस करोगी ना, तो तुम मुझसे वापस उधार ले लेना, मैं तुम्हें फिर से उधार दे दूंगी। ये कहकर उसकी दोस्त मुस्कुराने लगी तो मारूश भी बेसाख्ता मुस्कुराई। तुम बहुत अच्छी हो एनी, मैं तुम्हें जल्द पैसे लौटा दूंगी। कोशिश करूंगी कि इस बीच में कोई दूसरा ऑनलाइन काम मिल जाए, फिर मैं तुम्हें जल्द पैसे लौटा दूंगी। उसने कहा तो एनी मुस्कुराकर सर हाँ में हिलाने लगी और फिर उसने अपनी किताब उठाई और पढ़ने लगी। अम्मा को भी बोलना पड़ेगा, अपना हाथ खींच कर चलाएं। अगर हर महीने ऐसे ही खर्चे बढ़ते रहे तो मेरे तो हालात और ख़राब हो जाएंगे, पढ़ाई भी छोड़नी पड़ेगी। वो बेचारगी से कहते अपना हिसाब मुकम्मल करने लगी। उसकी तनख्वाह आते साथ ही ख़त्म हो जानी थी। वो एक कैफ़े में वेट्रेस की जॉब करती थी। उसकी टाइमिंग शाम 4 बजे से रात 12 बजे तक की थी। सुबह 9 बजे से 4 बजे तक वो यूनिवर्सिटी में होती थी और यूनिवर्सिटी से डायरेक्ट कैफ़े में चले जाते थे। वो लाहौर के एक छोटे से हॉस्टल में रहती थी। उसके हॉस्टल का रेंट भी माहाना 3,000 रुपये था, क्योंकि ये हॉस्टल बहुत छोटा सा था और खाने का इंतज़ाम भी खुद करना होता था। यूनिवर्सिटी में वो स्कॉलरशिप पर पढ़ रही थी, क्योंकि उसने अपने गाँव में के कॉलेज में टॉप किया था और उसे गाँव की सरकार की तरफ से यूनिवर्सिटी की स्कॉलरशिप मिली थी। यहाँ आकर उसने साथ नौकरी और साथ पढ़ाई शुरू की थी। वो यूनिवर्सिटी के सेकंड ईयर में ज़ेर तालीम थी। रात पढ़ते पढ़ते गुजरी थी। वो सुबह उठी, यूनिवर्सिटी के लिए तैयार हुई और अपनी दोस्त के साथ यूनिवर्सिटी चली गई। यूनिवर्सिटी में दाखिल होते ही कई लड़कों की निगाहें उसकी जानिब उठी थीं। वो बहुत प्यारी थी, मासूम, जाज़िब नज़र। उसका कद थोड़ा छोटा था, उसकी आंखें हल्की कतई थीं, बाल गहरे सुनहरे थे, गाल के बिल्कुल दरमियानी हिस्से पर एक बारीक सा तिल था। उसके नकूश और सब कुछ आम सा था, पर वो देखने में इस कदर हसीन लगती थी कि देखने वाले की निगाह ठहर जाती। कहने को कुछ भी खास नहीं था, फिर भी सब कुछ खास था। ये लोग क्यों मुझे दीदे फाड़ कर देखते हैं? दिल करता है इनकी आंखें नोच लूं। अजीब बेशर्मी है। वो अपनी दोस्त के साथ बड़बड़ाती हुई चली तो उसकी दोस्त हंसने लगी। तो किसने कहा था तुम्हें इतना प्यारा होने के लिए? अब तुम इतनी प्यारी हो तो वो सब बेचारे क्या करें? एनी ने कहा तो उसने सर झटका। क्लास लेकर फारिग हुई, कैंटीन में आई तो उसकी सैलरी उसके अकाउंट में आ चुकी थी। एनी ने भी उसे 8,000 रुपये भेज दिए थे। उसने अपना बैंक अकाउंट खोला ताकि अपने अब्बा के अकाउंट में वो पैसे ट्रांसफ़र करे। उसने बैंक अकाउंट खोलकर उसमें अब्बा का अकाउंट नंबर लिखना शुरू किया था, पर बेध्यानी में वो आखिरी का एक नंबर गलत कर चुकी थी और वो पैसे ट्रांसफ़र हो गए। पैसे ट्रांसफ़र करके वो मुतमईन होकर मोबाइल बैग में रख चुकी थी। उसने चेक नहीं किया था कि पैसे कहाँ गए हैं। फिर थकी हारी सारी क्लासेस मुकम्मल करने के बाद वो हॉस्टल वापस लौटी तो आते ही ड्रेस चेंज करते वो कैफ़े गई थी। कैफ़े में भी दिन बहुत थकावट से गुजरा था। वो 12 बजे लौटी थी। इस दौरान उसका फ़ोन कितनी बार बजा था उसे अंदाज़ा नहीं था, क्योंकि फ़ोन साइलेंट पर था। वो हॉस्टल पहुंची, आरामदेह कपड़े पहन के खाना खाकर बिस्तर पर लेटी। मोबाइल का ख्याल आया तो मोबाइल उठाया कि अगर अम्मा जाग रही हो तो वो उनसे बात कर ले, पर फ़ोन उठाते ही उसे कुछ गड़बड़ का एहसास हुआ था। फ़ोन पर कई मिस कॉल थीं, अम्मा के नंबर से, अब्बा के नंबर से। उसे उससे कुछ गलत होने का एहसास हुआ। ये ख़्याल दिल में आया कि खुदा न खास्ता कुछ बुरा ना हुआ हो, अब्बा तो ठीक हैं।
اس نے اگلے ہی لمحے کال ملائی تو اس کی ماں نے کال اٹھائی۔ کیا ہوا اماں؟ سب خیریت ہے؟ اتنی ساری کالز؟ اس نے ماں سے پوچھا۔ ہاں وہ میں اس لیے کر رہی تھی کہ تم نے ابھی پیسے نہیں بھیجے۔ تم نے کہا تھا تم دوپہر میں بھیج دو گی۔ اب وہ راشن بھی ختم ہو گیا تو؟ اس کی اماں پریشانی سے کہنے لگی تو اس کے ماتھے پر بل پڑے۔ کیا ہو گیا اماں؟ میں نے دوپہر میں ہی بھیج دیے تھے، آپ چیک کریں۔ اس نے لب کچلتے کہا۔ نہیں معروش، پیسے نہیں آئے، تم اپنے پاس چیک کرو، شاید سینڈ نہ ہوئے ہوں۔ نہیں اماں، میں نے اسی وقت سینڈ کر دیے تھے، اس نے کہا اور کال منقطع کرتے اپنا اکاؤنٹ چیک کرنے لگی۔ لیکن اگلے ہی لمحے اسے زوردار جھٹکا لگا۔ پیسے کسی شارک عالمگیر کے نمبر پر سینڈ ہوئے تھے۔ یہ کیا ہو گیا مجھ سے؟ جلدی میں کیا کر بیٹھی میں؟ کیا کروں؟ میں کیا کروں؟ میں ایسا کیسے کر سکتی ہوں؟ اگر مجھے میرے پیسے نہیں ملے تو میں کیا کروں گی؟ میں تو اسے جانتی ہی نہیں۔ یا اللہ میرے پیسے واپس مل جائیں۔ اس نے کہتے ساتھ دوسرے بیڈ پر سوئی اینی کو دیکھا اور پھر بے بسی سے رو دی تھی۔ پوری رات اس کی آنکھوں میں کٹی تھی، نیند ایک لمحے کے لیے بھی نہ آئی تھی۔ آنکھوں سے بے تحاشا آنسو برس رہے تھے۔ اس سے بے چینی سے صبح ہونے کا انتظار تھا، لیکن یہ رات تھی کہ جو گزرنے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی۔ وہ شام 7 بجے سو کر اٹھا، زوردار انگڑائی لی۔ اس کا کمرہ بھی اس کی طرح عالیشان تھا۔ کمرے کے بیچوں بیچ بس ایک گول بیڈ تھا، باقی اور کچھ بھی نہیں تھا۔ سامنے گلاس وال تھی جس کے اوپر زمین تک کرٹنز لگے ہوئے تھے۔ کمرے میں 3 دروازے کھلتے تھے، ایک ٹیرس کا، ایک واش روم کا اور ایک ڈریسنگ روم کا۔ اپنا ماتھا مسلتے اس نے بیڈ پر اپنا فون تلاشا جو اسے اس کے کمفرٹر کے نیچے ملا تھا۔ فون اٹھاتے اس نے آن کیا تھا، پر اپنے موبائل کی اسکرین پر چکمکاتا نوٹیفیکیشن دیکھ کر وہ کچھ چونکا تھا۔ اس نے نوٹیفیکیشن کھولا تھا، اس کے اکاؤنٹ میں 40,000 روپے ریسیو ہوئے تھے۔ وہ 40,000 پر بھی چونکا تھا اور وہ نام پر بھی چونکا تھا، کیونکہ اس کے پاس جتنی بھی ٹرانزیکشنز ہوتی تھیں وہ لاکھوں میں ہوتی تھیں اور یہ 40,000 تھے۔ اس نے اکاؤنٹ ہولڈر کا نام دیکھا تو پیسے معروش صدیقی کے نام سے آئے تھے۔ وہ تو اس نام کی کسی لڑکی کو نہیں جانتا تھا۔ وہ متجسس ہوا لیکن پھر نظر انداز کرتے فون ایک طرف رکھتے اپنے کام میں مصروف ہو گیا۔ رات 8 بجے اس کی میٹنگ تھی ایک 7 اسٹار ہوٹل میں۔ وہ میٹنگ اٹینڈ کرنے گیا تھا پر قدرت کی طرف سے تھا، یہ کیا تھا وہ نہیں سمجھا۔ اس کا ذہن معروش نام پر اٹکا تھا اور سوچ بار بار اس طرف جا رہی تھی۔ وہ بہت متجسس تھا کہ اس لڑکی نے آخر اس کے اکاؤنٹ میں پیسے کیوں بھیجے۔ وہ چاہ کر بھی نظر انداز نہیں کر پایا تھا۔ اسی لیے اگلے دن جب صبح وہ آفس کے لیے نکلا تھا تو اس نے راستے میں بینک دیکھ کر گاڑی روکی۔ وہ بینک کے اندر داخل ہوا تھا اور کاؤنٹر کی جانب بڑھا۔ وہیں دوسری طرف معروش تھی۔ وہ بھی آج یونیورسٹی سے چھٹی لے کر بینک آئی تھی، بینک سے اس آدمی کا بایو ڈیٹا نکلوانے۔ ایک کاؤنٹر پر معروش کھڑی تھی اور دوسرے کاؤنٹ پر شارق عالمگیر۔ مجھے اس کاؤنٹ کے بارے میں معلومات چاہیے، میں نے غلطی سے اس اکاؤنٹ پر پیسے بھیج دیے ہیں۔ آپ مجھے پلیز اس اکاؤنٹ کی ڈیٹیل سے اس کے آنر کا کوئی کانٹیکٹ نمبر وغیرہ کچھ دے سکتے ہیں؟ وہ پریشانی سے بولے تھے۔ سوری مس، یہ ہمارے رولز اور پرائیویسی کے خلاف ہے، ہم یوں کسی کی بھی پرسنل ڈیٹیلز شیئر نہیں کرتے، کاؤنٹر پر کھڑے آدمی نے کہا تو معروش کا چہرہ تاریک پڑا تھا۔ دیکھیں یہ پیسے میرے لیے بہت زیادہ ضروری ہیں، میں نے غلطی سے اس نمبر پر سینڈ کر دیے۔ میرے حالات پہلے ہی بہت خراب ہیں، اگر مجھے یہ پیسے نہیں ملے تو میرے حالات مزید بگڑ جائیں گے۔ آپ پلیز مہربانی کریں مجھے صرف ان کا کانٹیکٹ نمبر دے دیں۔ وہ منت بھرے انداز میں اس سے ریکویسٹ کر رہی تھی، لیکن کیشیئر اسے صاف انکار کر چکا تھا۔ وہیں دوسرے کاؤنٹر پر یہی گفتگو شارق عالمگیر کر رہا تھا، لیکن اس کے پاس پاور تھی۔ میرے اکاؤنٹ میں اس اکاؤنٹ سے پیسے آئے ہیں، مجھے اس کی ڈیٹیلز چاہیے، اس نے کہا کیونکہ وہ جاننا چاہتا تھا کہ پیسے کہاں سے آئے۔ پر کیشیئر نے اسے مینیجر کے پاس جانے کے لیے کہہ دیا۔ کچھ ہی دیر بعد وہاں مینیجر خود آ گیا تھا۔ السلام علیکم مسٹر شارق عالمگیر، آپ خود کیوں آئے ہیں سر؟ مجھے بلا لیتے۔ مینیجر شارق عالمگیر کو دیکھتے ہوئے بولا، کیونکہ شارق عالمگیر کو کون نہیں جانتا تھا۔ جبکہ دوسرے کیش کاؤنٹر پر رو دینے کو تیار کھڑی معروش اس نام پر حیرت سے پلٹی تھی۔
اس کے سامنے کھڑی شخصیت جو ڈارک ڈریس شرٹ اور بلیک ویسٹ پینٹ میں ملبوس، بالوں کو سلیقے سے ماتھے پر جمائے، کف کو کونیوں تک فولڈ کیے، وہ وجاہت کا شائکار، وہ امیر کبیر زیادہ اس کے سامنے تھا۔ وہ اس شخص کو دیکھتی خوش ہوئی، ایک اطمینان ہوا کہ وہ شخص امیر تھا، یقیناً اس کے 40,000 واپس کر دیتا۔ مجھے ڈیٹیلز چاہیے تھی اس اکاؤنٹ کی، شارق نے کہتے ساتھ اپنا موبائل اسے بتایا تھا۔ معروش دور تھی، اسے شارق کی آواز تو نہیں آئی تھی، پر وہ منتظر تھی کہ جیسے ہی وہ مینیجر سے بات کر کے فارغ ہو وہ اس کے پاس آئے۔ اوکے سر، تھوڑا وقت لگے گا، یہ کام ہماری پالیسیز کے خلاف ہے، لیکن اگر آپ کہہ رہے ہیں تو میں کوشش کروں گا۔ مینیجر کے کہنے پر شارق اسبات میں سر ہلاتے باہر نکلا تھا اور پیچھے ہی معروش بھاگی۔ اوئے لڑکے، رکو رکو! اس کی آواز سنتے شارق پلٹا اور دیکھا کہ وہ اسی کو بلا رہی ہے یا کسی اور کو، لیکن اسے اپنی طرف آتے دیکھ وہ رکا تھا۔ اس کے مخاطب کرنے کے انداز پر شارق کے ماتھے پر بل پڑے تھے۔ بولو! شارق نے بھی اسی کے انداز میں لٹ مار انداز میں کہا۔ وہ تم شارق عالمگیر ہو نا؟ اس لڑکی نے پوچھا۔ ہاں، کیوں؟ شارق نے جواب دیا۔ میں معروش صدیقی ہوں۔ کیا کل آپ کے نمبر پر 40,000 روپے آئے تھے کسی انجان اکاؤنٹ سے؟ اس کے کہنے پر شارق چونکا اور آنکھیں چھوٹی کیے اس لڑکی کو سر تا پیر دیکھا۔ پاؤں میں خود سے سادہ شلوار قمیض، سر پر دوپٹہ جمائے، ہلکی قطعی آنکھیں جو دھوپ میں چمک رہی تھیں۔ سر پر دوپٹہ تھا پر ماتھے پر ایک دو سنہرے بالوں کی لٹیں لہرا رہی تھیں، وہ اس کے سینے تک آتی تھی۔ شارق نے غور سے اسے دیکھا، شاید لڑکی بینک کے اندر اس کی گفتگو سن چکی تھی، اب اس کا فائدہ اٹھا رہی تھی۔ تو آپ ہیں معروش صدیقی؟ شارق نے طنزیہ انداز میں پوچھا۔ جی میں ہوں، آپ پلیز میرے پیسے واپس کر دیں، مجھے بہت ضرورت ہے، میں نے بائی مسٹیک آپ کے اکاؤنٹ میں سینڈ کر دیے تھے۔ وہ منت پر اتر آئی۔ میرے پاس کوئی پیسے نہیں ہیں، کہتے شارق پلٹا تھا تو وہ منہ کھولے شارق کو دیکھنے لگی اور پھر اچانک اس کے سامنے آئی۔ دیکھنے سے تو اچھے خاصے لگتے ہیں، یقین نہیں ہو رہا کہ آپ ایسا کریں گے۔ اس کے ماتھے پر بل پڑے، شارق کے ماتھے پر بھی بل پڑے۔ وہ اسے سائڈ پر کرتا جانے لگا جب معروش ایک مرتبہ پھر اس کے سامنے آئی اور دونوں ہاتھ اس کے سامنے پھیلا دیے۔ روڈ پر کچھ لوگ ان کی جانب متوجہ ہوئے۔ شارق کو اس کی حرکت سخت ناگوار گزری۔ تم ایسے نہیں جا سکتے، میرے پیسے مجھے واپس کرو۔ میں ہی ہوں معروش صدیقی، بلکہ تمہاری نیت خراب ہو گئی ہے پیسوں پر۔ اس لڑکی کے منہ میں جو آ رہا تھا وہ بول رہی تھی اور شارق کی برداشت ختم ہو رہی تھی۔ اے لڑکی، میرے سامنے سے ہٹو ورنہ… ابھی شارق نے اتنا ہی کہا تھا جب اس نے انگلی اٹھا کر شارق کو دکھائی۔ ورنہ کیا؟ میرے پیسے مجھے لوٹا دو ورنہ میں تمہیں پولیس اسٹیشن میں گھسیٹوں گی۔ وہ غصے سے بولی۔ اسے کچھ اور سمجھ ہی نہیں آیا کہ کیا کرتی کہ وہ شخص ڈر کے اس کے پیسے لوٹا دیتا۔ اوہ ریلی؟ پولیس اسٹیشن؟ ٹھیک ہے، جاؤ، ابھی جاؤ، کمپلین کرو۔ اگر تم کہو تو میں خود تمہیں پولیس اسٹیشن ڈراپ کر دیتا ہوں، ہٹو میرے سامنے سے۔ اسے کہتے ہی شارق نے اس کا بازو پکڑ کر دھکا دیا تھا اور وہ ایک طرف لڑکی تھی۔ اگلے ہی لمحے شارق اپنی گاڑی میں بیٹھا تھا۔ معروش تیزی سے اس کی گاڑی کے پاس آئی تھی، وہ گاڑی کا شیشہ بجانے لگی تھی۔ دیکھو میرے پیسے لوٹا دو، میرے پیسے کھاؤ گے پھر بھی تمہیں ہضم نہیں ہوں گے، ڈائریا لگے گا، اللہ تم سے دگنے نکلوا لے گا، میرے پیسے دے دو۔ اب وہ رو دینے کو تھی، اس کا لہجہ بدل چکا تھا، آنکھوں سے آنسو بہنے لگے تھے۔ شارق نے ایک نظر اسے دیکھا تھا اور پھر اگلے ہی لمحے گاڑی آگے بڑھا دی اور وہ وہیں بیٹھے رونے لگی۔ اس کے نمبر پر ایک بار پھر اماں کی کال آنے لگی تھی۔ یا اللہ، میں ان کو کیا جواب دوں؟ خود سے کہتے وہ بلک بلک کر رو دی۔ کئی لوگ اس کی جانب متوجہ ہوئے تو وہ رکشے کی تلاش کرنے لگی۔ یونیورسٹی جانے کی ہمت تو تھی نہیں، اس سے سیدھا ہاسٹل آئی تھی اور سارا دن ہاسٹل میں روتے گزر گیا تھا۔ ماں کی بار بار کال آنے کی وجہ سے اس نے ڈر کر نمبر بھی بند کر دیا تھا۔ کیفے میں بھی اس کا سارا دن بہت برا گزرا۔ شارق عالمگیر بھی بہت غصے میں آفس آیا تھا۔ اسے اتنے غصے میں دیکھ اس کا سٹاف بھی گھبرا گیا تھا، مینیجر بھی پریشان ہوا تھا۔ سیکٹری کی تو گویا شامت آئی تھی کیونکہ شارق بار بار اس پر چیخ رہا تھا۔ پھر اس نے اپنے مینیجر کو بلایا اور بینک جا کر ڈیٹیلز نکلوانے کے لیے کہا۔ اسے ہر صورت میں ڈیٹیلز چاہیے تھیں۔ 2 گھنٹے بعد ہی مینیجر نے اس کے ٹیبل پر معروش صدیقی کی تمام ڈیٹیلز لا کر رکھی تھیں۔
جس کے ٹاپ پر معروف صدیقی کی تصویر تھی اور وہ تصویر دیکھ کر ٹھٹک گیا تھا۔ یہ تو وہی لڑکی تھی جو بینک کے باہر اس سے ملی تھی۔ تو کیا وہ لڑکی سچ کہہ رہی تھی؟ اور پھر شارق کو ساری بات سمجھ آئی۔ یقیناً وہ لڑکی بھی شارق عالمگیر کی ڈیٹیلز نکلوانے بینک آئی تھی۔ اس کی آنکھوں میں آنسو شارق کو یاد آئے۔ وہ کم عمر کوئی یونیورسٹی کی لڑکی لگ رہی تھی اور یقیناً ضرورت مند اور مجبور بھی تھی، جبھی تو شارق کو بد دعائیں بھی دے رہی تھیں۔ اب کی بار اس کی بد دعائیں یاد کر کے شارق کے ہونٹ ہلکے سے مسکرائے تھے۔ اس نے لڑکی کی ڈیٹیلز میں سے اس کا کانٹیکٹ نمبر نکالا تھا اور اس پر کال ملائے، مگر اس کا نمبر بند تھا۔ اس کے بعد وہ وقفے وقفے سے اس کا نمبر ٹرائی کرتا رہا تھا، پر اس کا نمبر بند ہی آیا تھا۔ پھر اس نے واٹس ایپ پر مہروش کو میسج کیا، پیسے چاہیے۔ بہت مختصر میسج تھا، پر رات 12 بجے تک اسے کوئی جواب نہیں ملا۔ 12 بجے کیفے سے لوٹ کر ماروش نے نمبر آن کیا۔ شارق عالمگیر کا میسج دیکھتے ہی اگلے ہی لمحے اسے میسج ٹائپ کیا، ہاں پلیز میرے پیسے لوٹا دو، پلیز لوٹا دو۔ اس نے 2 میسج ٹائپ کیے تھے۔ میسج گیا تھا پر سین نہیں ہوا تھا۔ اسی دوران اس کی ماں کی کال آنے لگی۔ اس نے ماں کی کال اٹھائی تھی اور اپنی ماں کو تسلی دی کہ وہ 1-2 دن میں پیسے بھیج دے گی۔ بینک کی طرف سے کوئی مسئلہ ہوا ہے جس کی وجہ سے ٹرانزیکشن نہیں ہوئی۔ اس کی ماں بھی مطمئن ہوتی اسے دعائیں دیتے فون بند کر چکی تھی۔ دوسری جانب وہ ہاتھ میں موبائل پکڑ کے ہاسٹل کے کمرے میں ٹہل رہی تھی۔ میسج شارق عالمگیر کے نمبر پر جا تو رہے تھے، پر میسج کوئی سین نہیں کر رہا تھا۔ وہ ایک یہی بات میسج کیے جا رہی تھی، دیکھو وہ پیسے میرے ابا کے علاج کے ہیں، اگر تم نے پیسے نہیں دیے تو میرے ابا کا علاج نہیں ہوگا، میرے گھر والے بہت مشکل میں آ جائیں گے، پھر تمہیں صرف میری بد دعا نہیں لگے گی، تمہیں میری اماں ابا سب کی بد دعا لگے گی، اور کسی کی بد دعا پا کر تم خوش نہیں رہ سکو گے، پلیز مجھے میرے پیسے لوٹا دو۔ جب 2 گھنٹے تک کوئی جواب نہیں آیا تو وہ میسیجز پر اس سے بد دعائیں بھی دینے لگی اور ایک بار پھر روتے ہوئے بستر پر بیٹھ گئی۔ میسج کرتے کرتے اس کی آنکھ لگ گئی۔ رات 4 بجے شارق عالمگیر کی آنکھ کھلی تو اس کی نظر بیڈ پر پڑے موبائل پر پڑی۔ اس نے موبائل اٹھاتے سرسری سا دیکھا تھا تو اس پر لاتعداد میسیجز دیکھ کر وہ چونک اٹھا تھا۔ اس پر معروش نامی لڑکی کی چیٹ تھی اور اس کے میسج پڑھتے شارق کے ماتھے پہ بل پڑے تھے اور پھر ہنسی آنے لگی تھی۔ پہلے وہ لڑکی منت سماجت کر رہی تھی، گڑ گڑا رہی تھی اور جواب نہ ملنے پر کچھ دیر بعد اسے بد دعائیں دینے پر اتر آئی تھی، اسے خدا سے ڈرا رہی تھی۔ یہ سب پڑھ کر اسے نہ جانے کیوں بہت مزہ آیا۔ اس نے کچھ سوچتے ایک میسج ٹائپ کیا، اچھا ٹھیک ہے، میں نے تمہاری بد دعائیں لے لیں پیسوں کے بدلے، اب میں تمہیں پیسے سینڈ نہیں کروں گا اور تو مجھے بد دعائیں۔ اسے میسج کرتے نہ جانے کیوں اب وہ جواب کا منتظر ہوتا فون ہاتھ میں پکڑے بیٹھ گیا۔ معروش جو نیند میں بھی اس کے جواب کا انتظار کر رہی تھی، میسج کی رنگ ٹون بجتے ہی ہڑبڑا کر اٹھی۔ فون کھولا تو شارق عالمگیر کا میسج پڑھ کر ماتھے پہ پسینے نمودار ہوئے۔ نہیں میں تم سے معافی مانگ لوں گی، مجھے میرے پیسے دے دو، میں سچ کہہ رہی ہوں، میں بہت مجبور ہوں، اگر تم نے یہ پیسے نہ دیے تو میرے پاس کوئی دوسرا راستہ نہیں ہے، معروش نے کہا۔ اس کا میسج پڑھتے شارق نے اسے مزید تنگ کرنے کا ارادہ ترک کیا تھا۔ اوکے، اگر میں تمہیں تمہارے پیسے دوں تو بدلے میں مجھے کیا ملے گا؟ شارق عالمگیر نے پوچھا۔ اس کے سوال پر معروش چونکی۔ تمہیں کیا چاہیے؟ معروش نے رپلائی کیا، زیادہ کچھ نہیں، بس کسی اچھے سے کیفے میں چائے پلا دو۔ شارق نے یہ میسج ٹائپ کیا اور پھر اپنی ہی بات پر چونک کر مسکرانے لگا۔ وہ پہلی بار کسی لڑکی سے اتنی طویل گفتگو کر رہا تھا، لڑکی بھی وہ جو اسے بھر بھر کر بد دعائیں دے رہی تھی۔ ٹھیک ہے میں پلا دوں گی، اس لڑکی نے فوراً کہا تھا۔ وہ کہنے لگا ٹھیک ہے جب میں فری ہوں گا بتا دوں گا۔ اس کا میسج پڑھتے معروش نے فوراً ٹائپ کیا، مجھے پیسے کل ہی چاہیے، مجھے اپنے اماں ابا کو بھیجنے ہیں، ان کو ضرورت ہے۔ اوکے، سر کو مسلتے کچھ سوچتے اس نے ایک زبردست کیفے کا نام لکھا تھا، کل شام 7 بجے یہاں پر پہنچ جانا۔ یہ کہتے ہی وہ فون بند کر گیا اور معروش بھی پرسکون ہو کر بستر پر لیٹ گئی تھی۔ جب تک پیسے مل نہیں رہے تھے تو تلوار سر پر لٹک رہی تھی، پر اب ایک امید اور آسرا ہو گیا تھا کہ اب اسے پیسے مل جائیں گے۔ اگلی شام وہ شارق عالمگیر کے بتائے ہوئے کیفے پر پہنچ چکی تھیں۔ وہ بہت پوش ایریا تھا اور کیفے بھی کافی لگژری تھا۔ کیفے کے اندر داخل ہوتے اسے عجیب سی گھبراہٹ نے گھیرا تھا۔
بلیک اور وائٹ تھیم کا یہ کیفے یہاں بہت سکون اور خاموشی تھی۔ کچھ لوگوں نے اسے دیکھا تھا اور یہ بات اسے مزید کنفیوز کر رہی تھی، جبکہ دور ایک ٹیبل پر بیٹھے شارق عالمگیر کی نگاہیں دروازے کی جانب تھیں۔ وہ اسے آتے دیکھ چکا تھا اور اب دلچسپی سے اس کی گھبراہٹ دیکھ رہا تھا۔ اسے یہ لڑکی کانفیڈنس میں زیرو لگی تھی۔ وہ اپنی جگہ سے اٹھتے اس لڑکی کی جانب آیا تھا، جبکہ وہ شارق عالمگیر کو دیکھ مزید گھبراہٹ کا شکار ہوئی تھی۔ وہاں ہے ٹیبل۔ شارق عالمگیر ٹیبل کی طرف اشارہ کرتے جا کر وہاں بیٹھا تھا۔ وہ لڑکی شارق عالمگیر کے مد مقابل بیٹھی تھی اور انگلیاں مسل رہی تھی اور نظریں شارق عالمگیر سے ملانے سے گریز کر رہی تھیں۔ کافی آرڈر کر لیں؟ شارق عالمگیر نے پوچھا تو اس نے ایک نظر شارق عالمگیر کو دیکھا اور پھر نگاہیں جھکا لیں۔ آپ اپنے لیے کر لیں، مجھے نہیں پینی، اس نے جواب دیا تو شارق نے بنویں اچکائے اس لڑکی کو دیکھا۔ یہ لڑکی اسے بہت دلچسپ لگ رہی تھی۔ اوپر سے اس لڑکی کا نگاہیں چرانا اسے مزید اس کی جانب متوجہ کر رہا تھا۔ میں اکیلے تو کافی نہیں پیوں گا، آپ کو ساتھ پینی پڑے گی، شارق نے کہا تو اس کے ماتھے پر ننھا سا بل پڑا، جسے شارق نے باغور دیکھا اور مسکراہٹ ضبط کی۔ ٹھیک ہے، وہ بہت مختصر بولی تھی۔ کچھ دیر بعد ویٹر ان کی ٹیبل پر آیا تو اس نے کافی آرڈر کی اور اب وہ ہونٹوں پر ہاتھ کی مٹھی رکھے یک ٹک معروش کو دیکھ رہا تھا۔ آپ پلیز مجھے گھورنا بند کریں گے؟ وہ انتہائی ناگواری سے بولی تو شارق نے بنویں اچکائے اسے دیکھا۔ یہ پہلی لڑکی تھی جو اسے نگاہیں ہٹانے کا بول رہی تھی، ورنہ باقی لڑکیاں تو اس کے آگے پیچھے گھومتی تھیں۔ میں تمہیں تو نہیں دیکھ رہا، شارق نے کہا، لیکن آپ کی نگاہیں تو مجھ پر ہی ہیں۔ وہ بھی دو بدو بولی، میں تو تمہارے دوپٹے کو دیکھ رہا ہوں، شارق نے کہا۔ آپ میرے دوپٹے کو بھی مت دیکھیں، وہ چہرہ پھیرتے بولی تو شارق نے اس بات میں سر ہلایا اور چند دموں کے لیے نگاہ پھیری، لیکن پھر نظریں اس کے چہرے پر ٹکا دیں۔ وہ شارق کی نظروں سے بری طرح کنفیوز ہوئی تھی۔ اتنے میں ویٹر ایک خوبصورت سی ٹرے میں 2 کپ کافی لے کر آیا تھا۔ شارق نے اس لڑکی کے لیے کافی بھی اپنی پسند سے آرڈر کی تھی۔ خود وہ بلیک کافی پیتا تھا، مگر مہروش کے لیے اس نے سوک ملک کافی ود کوکونٹ ملک آرڈر کی تھی۔ مہروش نے کافی کا کپ اٹھایا۔ جلدی جلدی کافی پینے کے چکر میں مہروش کی زبان چلی تھی۔ آرام سے پئیں، کافی کہیں باقی نہیں جا رہی، مسکراتے ہوئے طنز کیا گیا تو وہ لڑکی شرمندہ ہوتے اب آہستہ آہستہ کافی پینے لگی تھی۔ کافی ختم ہوتے ہی اس نے اپنا ہاتھ شارق کے آگے بڑھایا۔ میرے پیسے، اس نے کہا تو شارق عالمگیر نے گہری نظروں سے اپنے سامنے پھیلے اس کے ہاتھ کو دیکھا اور پھر والٹ سے 5,000 کے 8 نوٹ نکال کر اس کی ہتھیلی پر رکھ دیے۔ معروش نے گہری سانس بھرتے سکون سے آنکھیں موندی اور پھر آنکھیں کھولتے مسکرا کر شارق کو دیکھا، اور یہی وہ لمحہ تھا جب شارق عالمگیر کے لبوں کے ساتھ ساتھ اس کی آنکھیں بھی مسکرائی تھیں۔ وہ لڑکی یوں مسکرائی تھی جیسے اس سے زندگی کی نوید مل گئی ہو۔ اس لمحے وہ شارق عالمگیر کو بہت زیادہ بھائی تھی۔ تھینک یو سو مچ، میں اپنی ساری بد دعائیں واپس لیتی ہوں، خوشی سے کہتی وہ پیسے اپنے پرس میں رکھ گئی۔ وہ کافی کا بل، شارق نے اسے یاد دلایا۔ اتنے میں ویٹر نے ان کے سامنے بل رکھا تھا۔ وہ خوشی سے ہاں میں سر ہلاتی پرس سے 500 کا نوٹ نکالنے لگی۔ جب شارق نے بل اس کے سامنے کیا، اس کی نظر بل پر پڑی تو اس کے چہرے کا رنگ زرد ہوا۔ 12,000! اس نے بے یقینی سے شارق کی طرف دیکھا تھا۔ تو کیا وہ کافی کے ننھے ننھے 2 کپ 12,000 کے تھے؟ اس کا سوال سمجھتے شارق نے اسبات میں سر ہلایا تو معروش نے بے اختیار تھوک نگلا اور پرس میں پڑے ان 5,000 کے نوٹوں کو دیکھا۔ آنکھوں میں آنسو چمکنے لگے تھے۔ شارق غور سے اس کی ایک ایک حرکت کو دیکھ رہا تھا مگر منہ سے کچھ نہیں بولا۔ معروش نے لب کچلتے بے بسی سے 3 نوٹ نکال کر ٹیبل پر رکھے۔ ویٹر بل لے کر چلا گیا اور کچھ دیر بعد 3,000 واپس لا کر معروش کے سامنے دھرے۔ معروش نے ٹپ دینے کی ضرورت محسوس نہیں کی تھی اور جھپٹنے کے انداز میں وہ 3,000 اٹھا کر اپنے پرس میں رکھے اور غصے سے شارق عالمگیر کو گھورتے وہ وہاں سے باہر نکلی تھیں۔ شارق عالمگیر اسے جاتے دیکھ کر کھل کر مسکرایا تھا۔ کمینہ انسان، 40,000 واپس کر کے 12,000 کی کافی پی لی، اب میں کیا کروں گی؟ اب وہ باقاعدہ رونے لگی تھی، آنکھوں سے ٹپ ٹپ آنسو گرنے لگے تھے۔ وہ رکشے میں بیٹھتی ہاسٹل آئی تھی، غصے سے اپنا بیگ پٹخا تھا۔ کیفے سے پھر 2 دن کی چھٹی ہو چکی تھی، یعنی اس بار تنخواہ پھر کم ملنے والی تھی۔
کیا کرتی وہ؟ اگر وہ 12,000 کم بیچتی تو اس کی اماں کیسے گزارا کرتی؟ اس کا سارا وقت بستر پر روتے ہوئے گزرا تھا۔ نہ پڑھائی میں دل لگ رہا تھا نہ کام میں۔ وہ روتے روتے بستر پر اوندے منہ لیٹ گئی تھی۔ اینی نے اس سے کئی مرتبہ وجہ پوچھنے کی کوشش کی تھی کہ کیا ہوا ہے، مگر اس مرتبہ اس نے اینی کو بھی کچھ نہ بتایا تھا، کیونکہ وہ اس کے سامنے مزید شرمندہ نہیں ہونا چاہتی تھی۔ وہ اوندے منہ بستر پر لیٹی تھی جب اس کے فون پر نوٹیفیکیشن آیا۔ اس نے فون اٹھا کر دیکھا تو کچھ لمحوں کے لیے آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں۔ اس کے اکاؤنٹ میں شارق عالمگیر کے اکاؤنٹ سے 1 لاکھ ٹرانسفر ہوئے تھے۔ یہ اس کے لیے بہت بڑی رقم تھی۔ اس کے ماتھے پر بل پڑا تھا۔ تو کیا چاہتا تھا یہ شخص اس سے؟ تبھی اس کے نمبر پر شارق عالمگیر کی کال آنے لگی۔ اس نے ایک نظر اینی کو دیکھا اور پھر اٹھ کر کمرے سے باہر چلی گئی۔ آپ نے میرے اکاؤنٹ میں 1 لاکھ روپے کیوں بھیجے ہیں؟ وہ غصے سے گڑائی، جبکہ بالکنی میں کھڑا شارق عالمگیر اس کے گرانے پر بھی مسکرایا تھا۔ آپ نے مجھے کافی پلائی، میں نے آپ کو ٹریٹ دے دی، حساب برابر۔ وہ بولا تو اس کے ماتھے پر بل گہرے ہوئے۔ آپ نے مجھے بھکاری سمجھا ہوا ہے کیا؟ میں نے آپ سے اپنی رقم واپس لی ہے۔ آپ نے کوئی بھیک نہیں دی مجھے، جو آپ مجھے مزید پیسے دے کر مجھ پر احسان کرنا چاہتے ہیں۔ وہ جس انداز میں بولی اس مرتبہ شارق کے ماتھے پر بھی بل پڑے تھے۔ میں نے کب کہا کہ میں نے آپ کو بھیک دی ہے؟ میں نے کہا نا یہ تحفہ ہے۔ آپ نے مجھے کافی پلائی، بدلے میں یہ اس کا تحفہ ہے۔ شارق نے کہا تھا مجھے نہیں چاہیے آپ کے پیسے، میں آپ کے پیسے واپس آپ کو ٹرانسفر کر رہی ہوں۔ وہ غصے سے کہتی کال کاٹ گئی، لیکن اگلے ہی لمحے اس کے نمبر پر دوبارہ کال آنے لگی۔ آپ وہ پیسے دوبارہ میرے اکاؤنٹ میں نہیں بھیجیں گی، وہ سختی سے بولا۔ میں بھیجوں گی، وہ بھی غصے سے بولی۔ میں نے کہا آپ نہیں بھیجیں گی۔ اس مرتبہ شارق کی آواز میں پہلے سے زیادہ سختی تھی۔ میں بھیجوں گی، اور آپ یہ دھمکائیں کسی اور کو، میں ڈرتی نہیں ہوں آپ سے، وہ کہتی ایک مرتبہ پھر کھٹاک سے فون بند کر گئی تھی، جبکہ شارق فون کو گھور کر رہ گیا تھا۔ معروش نے اس کے 1 لاکھ واپس اس کے اکاؤنٹ میں بھیجے اور پھر باقی بچے ہوئے پیسے اپنے ابا کے اکاؤنٹ میں بھیج کر اپنی اماں کو کال ملائی اور الفاظ تلاشنے لگی کہ اماں سے کیا بہانہ کریں، مگر اماں کے فون اٹھاتے ہی اسے جو بات سننے کو ملی وہ اسے مزید پریشان کر گئی تھی۔ ارے معروش، تم نے کل پیسے بھیج تو دیے تھے، تو آج دوبارہ کیسے بھیجے؟ تمہارے پاس ڈبل پیسے کہاں سے آئے؟ اس کی ماں نے کہا تو وہ چونک گئی۔ میں نے میں نے کب بھیجے؟ ارے تم نے کل ہی تو بھیجے تھے اپنی دوست کے اکاؤنٹ سے 40,000 روپے، مجھے مل گئے ہیں پیسے۔ اس کی ماں نے بتایا تو وہ سن رہ گئی۔ اس نے کال کاٹ دی، دماغ کام کرنا چھوڑ گیا تھا۔ ابھی وہ سوچ ہی رہی تھی جب اس کے ذہن میں چماکا سا ہوا۔ شارق عالمگیر، ہاں اس کے لیے کیا مشکل تھا؟ اس کے ماں باپ کے بارے میں معلوم کرنا یا پھر ان کے بینک اکاؤنٹ نمبر نکلوانا۔ غصے سے اس کا برا حال تھا۔ اس نے غصے سے شارق عالمگیر کے نمبر پر کال بیک کی تھی، مگر اس کی کال کاٹ دی گئی تھی۔ اسے سکون نہیں ملا تھا۔ وہ بار بار شارق کے نمبر پر کال کرتی رہی، مگر کال ریسیو ہی نہ کی گئی۔ بلاخر اس نے شارق کے واٹس ایپ پر میسج چھوڑا، مجھے آپ سے ملنا ہے۔ میسج سین ہوا لیکن کوئی جواب نہ آیا۔ وہ ہر 1 گھنٹے بعد اس کے نمبر پر میسج کرتی رہی۔ آخر رات کے 2 بجے شارق عالمگیر کا جواب آیا، ٹھیک ہے اسی کیفے پر آ جانا شام 7 بجے۔ شارق عالمگیر کے اکڑو انداز میں دیے گئے جواب پر اسے اور بھی غصہ آیا تھا۔ 7 بجے نہیں آ سکتی، میری جاب کا ٹائم ہوتا ہے۔ 7 بجے سے پہلے اس نے ٹائپ کیا تو شارق عالمگیر کی طرف سے کوسچن مارک آیا۔ پھر کتنے بجے؟ 3:30 بجے۔ معروش نے رپلائی کیا تو شارق کی طرف سے اوکے کا جواب آیا تھا۔ اگلے روز وہ کیفے پہنچی تو شارق اسی ٹیبل پر بیٹھا تھا۔ اسے ڈھونڈنے میں زیادہ مشکل نہ ہوئی تھی۔ وہ غصے سے اس ٹیبل کے سامنے گئی اور اس کے سامنے جا کر کھڑی ہو گئی۔ شارق نے اسے بیٹھنے کا اشارہ کیا، مگر وہ سختی سے اس کی بات کاٹتے ہوئے بولی، کیا میں ان سب کی وجہ جان سکتی ہوں کہ آپ یہ سب کیوں کر رہے ہیں؟ وہ کافی غصے سے پوچھ رہی تھی۔ شارق نے معصوم شکل بناتے کندھے اچکائے، میں نے کیا کر دیا؟ آپ بہت اچھی طرح جانتے ہیں کہ آپ نے کیا کیا ہے۔ مجھے نہیں معلوم، آپ بتا دیں۔ ان انداز صاف جلانے والا تھا۔ آپ نے میرے بابا کے اکاؤنٹ میں 40,000 روپے ڈلوائے ہیں۔ کس سے پوچھ کے کیا آپ نے؟ کیا میں نے کہا تھا آپ کو؟ اب وہ باقاعدہ کمر پر ہاتھ رکھ گئی تھی، جبکہ شارق نے بے اختیار ادھر ادھر دیکھا تھا۔
یہ لڑاکا لڑکی تو اس سے لڑنے کے لیے تیار کھڑی تھی۔ چلو بیٹھ جاؤ، بیٹھ کر بات کرتے ہیں، شارق عالمگیر نے کہا تو وہ ایک نظر شارق کو دیکھتے غصے سے وہاں بیٹھ گئی۔ میں نے 88,000 آپ کو سینڈ کر دیے ہیں، ساتھ ہی وہ 40,000 بھی جو آپ نے میرے والد صاحب کو بھیجے، باقی 12,000 کافی کے تو وہ میں نہیں دوں گی، کیونکہ وہ سراسر آپ کی شرر بازی تھی۔ بھلا آپ کی 12,000 کی کافی کے پیسے میں کیوں دوں؟ اس کا انداز ابھی لڑنے والا تھا۔ شارق مسکرانے لگا۔ میں آپ سے بات کر رہی ہوں اور آپ مسکرا رہے ہیں، کیا میں جوکر ہوں؟ کیا میں آپ کو پاگل لگ رہی ہوں؟ اب کہ وہ غصے سے بولی تو شارق نفی میں سر ہلانے لگا۔ نہیں، آپ پاگل بالکل نہیں ہیں۔ اچھا ٹھیک ہے، جیسا آپ چاہتی تھی آپ نے ویسا کر لیا، میں دوبارہ سے ایسا کچھ بھی نہیں کروں گا۔ آپ بیٹھ کے کافی پی لیں، وہ بہت دوستانہ انداز میں پوچھ رہا تھا۔ معروش آنکھیں چھوٹی کیے اسے گھورنے لگی۔ بھلا وہ لڑکا اسے کیا سمجھ رہا تھا؟ میرے پاس 12,000 روپے نہیں ہیں کافی کے، معروش نے دانت پیستے کہا تو اس بار نہ چاہتے ہوئے بھی شارق ہنسنے لگا۔ اس کی ہنسی بہت دل فریب تھی۔ معروش چھینپ گئی۔ ڈونٹ وری، اس بار کافی کے پیسے میں آپ سے نہیں مانگوں گا، یہ کافی میری طرف سے ہے۔ شارق نے کہا، آپ کی کافی آپ کو مبارک ہو مسٹر شارق عالمگیر، مجھے ضرورت نہیں، وہ کہتے ساتھ کھڑی ہوئی تھی۔ شارق ارے ارے کرتا رہ گیا تھا پر وہ کیفے سے باہر نکل گئی تھی۔ اس کے جانے کے بعد بھی وہ کافی دیر تک دروازے کو دیکھ کر بے وجہ مسکراتا رہا تھا۔ وہ واپس ہاسٹل پہنچی تو کافی غصے میں تھی، لیکن پھر خود کو مطمئن کیا۔ 2-3 دن کی پریشانی رہی تھی پر اب سب کچھ ٹھیک ہو گیا تھا۔ اگلے دن سے وہ واپس اپنے معمول کے مطابق یونیورسٹی جانے لگی، پر جو ہی وہ یونیورسٹی سے باہر نکلی دروازے کے بالکل سامنے شارق عالمگیر کو دیکھ پتھر ہو گئی تھی۔ اس نے فوراً اپنا چہرہ کتابوں کے پیچھے چھپایا۔ یہ پاگل، یہ میری وجہ سے آیا ہے کیا؟ نہیں، میری وجہ سے کیوں آئے گا؟ کتابیں چہرے پر رکھتے وہ سائڈ سے گزرنے لگی تاکہ جلدی جلدی بس سٹاپ تک پہنچ جائے۔ ابھی وہ منہ کے اوپر کتابیں رکھے آگے چلی ہی تھی جب کسی سے ٹکرائی۔ اس نے غصے سے نگاہ اٹھائی۔ سامنے شارق عالمگیر کمر پر ہاتھ رکھے کھڑا تھا۔ چھپ کیوں رہی ہو؟ تم نے کوئی چوری تو نہیں کی؟ یا اگر میرا کچھ چرایا ہے تو بتا دو، وہ رازدانہ انداز میں کہتے تھوڑا سا نیچے جھکا تو معروش نے اسے ہلکا سا پیچھے دھکا دیا۔ اپنی لمٹ میں رہو، اچھی بلی زندگی چل رہی تھی، نہ جانے کہاں سے گلے پڑ گئے، ہٹو میرے راستے سے، وہ نخوت سے بولی۔ تم میں اتنی اکڑ کس بات کی ہے؟ اچھا بھلا لڑکا ہوں، لڑکیاں مرتی ہیں مجھ پر، تمہیں تو خوش ہونا چاہیے، جس پر سارے مرتے ہیں وہ تمہارے پیچھے آ رہا ہے، اور تم ہو کہ تمہارے نخرے ہی ختم نہیں ہو رہے۔ اس بار شارق نے ناک سے مکھی اڑاتے کہا تو معروش منہ کھولے اسے دیکھنے لگی۔ تو کیا وہ کھلم کھلا اظہار کر رہا تھا؟ وہ معروش کے پیچھے یہاں آ رہا تھا؟ میری بات کان کھول کے سن لو، آج پہلی اور آخری بار میرے پیچھے آ رہے ہو، اگر تم دوبارہ میرے پیچھے آئے نا تو میں وہ کہتے ہی ادھر ادھر دیکھنے لگی۔ تو میں کیا؟ شارق نے مذاق اڑانے والے انداز میں پوچھا۔ تو میں تمہاری ٹانگیں توڑ دوں گی، وہ غصے سے بولی۔ اوہو، ساری زندگی پھر اپاہج کے ساتھ گزاریں گی؟ وہ جس انداز میں سرگوشی نما بولا تھا، معروش کی آنکھیں پھیل گئیں۔ اس کے ہاتھ گھبراہٹ سے کانپنے لگے، وہ اس سے کیسی باتیں کر رہا تھا۔ دوسری تیسری ملاقات میں یوں اس طرح کی باتیں؟ تم تم پاگل ہو، نفسیاتی ہو، کہتے قدم پیچھے لیتے اب وہ دوسری جانب بھاگنے لگی، جبکہ شارق کا کہکا وہاں گونجا تھا۔ کئی لڑکیاں شارق کی جانب متوجہ ہی تھیں پر وہ تو اپنا دل کہیں اور ہی لگا بیٹھا تھا۔ معروش ہاسٹل لوٹی تو دل تیز تیز دھڑک رہا تھا، پھر بھی تیار ہو کر کیفے گئی تھی۔ وہ کیفے پہنچی، ابھی وہ کچن سے باہر آئی ہی تھی جب دل تھک سے رہ گیا۔ سامنے ہی شارق عالمگیر ایک ٹیبل پر بیٹھا تھا۔ معروش کو دیکھتے ہی اس نے مسکراہٹ پاس کی۔ معروش تن فن کرتی اس کے سر پر پہنچی تھی۔ یہ کیا بدتمیزی ہے؟ میں نے تمہیں کہا تھا میرے پیچھے نہیں آنا، پھر میرے پیچھے کیوں آئے ہو؟ وہ دانت پیستے ہوئے بولی۔ میں تمہارے پیچھے تھوڑی آیا ہوں، میں تو کافی پینے کے لیے آیا ہوں۔ شارق کے کہنے پر معروش کا دماغ گھومنے لگا۔ ابھی وہ کچھ کہتی اس سے پہلے ہی مینیجر وہاں آیا۔ سر، اینی پرابلم؟ معروش کا چہرہ دیکھ کر مینیجر کو کچھ گڑبڑ کا احساس ہوا تھا۔ نو، کوئی پرابلم نہیں ہے، بس یہ مس پوچھ رہی تھی کہ میں یہاں کیوں آیا ہوں۔ شارق کی اتنی صاف گوئی پر معروش آنکھیں پھیلائے اسے دیکھنے لگی۔ مینیجر نے غصے سے معروش کو دیکھا تھا۔
نو نو سر، میرا مطلب یہ تھا کہ آپ کون سی کافی پئیں گے سر؟ معروش نے تیزی سے بات بدلی تھی۔ جی وہ آپ کو جو اچھی لگتی ہے وہ لا دیں۔ میں یہاں پہلی بار آیا ہوں تو مجھے یہاں کے ٹیسٹ کا اندازہ نہیں ہے، اور میں یہاں اکیلا ہوں۔ مجھے تھوڑا عجیب بھی لگ رہا ہے، تو مجھے بہت اچھا فیل ہوگا اگر آپ یہاں میرے ساتھ بیٹھ کے کافی پی لیں۔ معروش کا منہ تو اس کی فضول فرمائش سن کر ہی کھل گیا تھا، جبکہ مینیجر بھی اب کچھ پریشان تھا، کیونکہ وہ شارق عالمگیر کو بخوبی جانتا تھا۔ بھلا کون تھا جو شارق عالمگیر کو نہیں جانتا تھا؟ بعد میں بات کریں گے، ابھی جیسا سر بول رہے ہیں ویسا کرو۔ مینیجر کی بات پر معروش بے یقینی سے مینیجر کو دیکھنے لگے۔ سر میں؟ جی معروش، ابھی آپ بیٹھ جائیں، بعد میں بات کرتے ہیں، مینیجر نے کہا تو معروش لب نیچے وہاں سے چلی گئیں۔ واپس آئی تو پٹخنے کے انداز میں 2 کپ کافی کے ٹیبل پر رکھے اور خود بھی سامنے والی کرسی پر بیٹھ گئیں۔ البتہ شارق کی طرف نگاہ بھی نہیں ملائی تھی۔ واو، یہاں کی کافی زیادہ مہنگی نہیں ہے، پر ٹیسٹ میں اچھی ہے۔ لگتا ہے کسی نے محبت سے اپنے ہاتھوں سے بنائی ہے۔ وہ کافی کی چسکی لیتے بولا۔ میں نے نہیں بنائی یہ کافی، معروش نے ٹیبل پر ہاتھ بجاتے کہا۔ تو میں نے کب کہا کہ آپ نے بنائی ہے؟ ہو سکتا ہے یہاں کی کوئی دوسری لڑکی مجھ پر فدا ہو گئی ہو اور کافی بنا کر دے دی ہو۔ وہ اس قدر خوش فہم تھا کہ معروش کو اس کے پاگل ہونے کا شبہ ہونے لگا۔ امیری مغرور کرتی ہے یہ مجھے معلوم تھا، پر امیری پاگل بھی کر دیتی ہے یہ میں پہلی بار دیکھ رہی ہوں۔ وہ ناک چڑھا کر کھڑی ہو گئی تھی، جبکہ شارق ایک بار پھر مسکرا دیا تھا۔ اسی طرح دن گزرنے لگے تھے۔ آئے روز شارق کبھی اس کی یونیورسٹی کے باہر پایا جاتا تھا یا پھر کبھی کیفے کے اندر۔ اب کہیں نہ کہیں اسے بھی شارق کی موجودگی اچھی لگنے لگی تھی۔ وہ شارق کے متعلق سوچنے لگی تھی، پر وہ اپنے اور شارق کے درمیان کا فرق ختم نہیں کر سکتی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ کیسے امیر ایلیٹ کلاس کے لوگ اس جیسی غریب لڑکیوں کو صرف استعمال کرتے تھے، اور وہ کسی دھوکے کا شکار نہیں ہونا چاہتی تھی۔ اس روز بھی وہ معمول کے مطابق کیفے گئی تھی۔ کیفے میں قدم رکھتے ہی اسے زوردار جھٹکا لگا تھا۔ پورا کیفے سرخ اور سفید گلابوں سے سجایا ہوا تھا، ہر طرف غبارے لگے ہوئے تھے، ٹیبل پر ایک جیسے کلر کے کور بچھائے گئے تھے۔ وہ حیرت سے منہ کھولے اندر داخل ہوئی۔ اس ٹائم کیفے میں کوئی بھی نہیں تھا۔ وہ کچھ آگے بڑھی تھی جب اچانک اس پر پھولوں کی بارش شروع ہو گئی۔ وہاں موجود ہر کوئی تالیاں بجانے لگا تھا۔ وہ پریشانی سے ہی ادھر ادھر دیکھ رہی تھی جب شارق عالمگیر سامنے آیا اور معروش کا دل اچھل کر حلق میں آ گیا تھا۔ یہ سر پھرا امیر زادہ نہ جانے کیا کرنے والا تھا۔ اس کے مقابل آتے اچانک اپنے گھٹنوں پر بیٹھا اور ایک انگوٹھی نکال کر معروش کے سامنے کی تھی۔ معروش کی آنکھوں میں آنسو جلملانے لگے تھے۔ معروش، ول یو میری می؟ شارق نے پوچھا تھا، جبکہ معروش کو اپنی سماحت پر یقین نہیں آیا۔ وہ لب کچلتے شارق کو دیکھنے لگی تھی اور پھر گھبراہٹ میں نفی میں سر ہلاتے کیفے سے باہر بھاگیں۔ اچانک وہاں خاموشی چھا گئی۔ شارق کے چہرے کا رنگ بھی بدل چکا تھا، آنکھوں میں ہلکا ہلکا غصہ نمایاں ہوا تھا اور وہ گھٹنوں سے اٹھ کھڑا ہوا تھا، جبکہ معروش تیزی سے رکشہ پکڑتے وہاں سے نکل گئی تھی۔ ہاسٹل میں آ کر وہ بری طرح رونے لگی تھی۔ اینی نے اسے چپ کرواتے بہت وجہ پوچھی تھی، پر اس کے پاس بتانے کے لیے کچھ بھی نہیں تھا۔ جب دل بہت زیادہ بوجھل ہونے لگا تو اس نے رات کو فون اٹھا کر واٹس ایپ پر شارق کو میسج کیا، پر شارق اسے بلاک کر چکا تھا۔ یہ دیکھ اس کا دل مزید بری طرح دھڑکنے لگا تھا۔ وہ شارق کو انکار کرنا چاہتی تھی، اور اب جب انکار کر کے آ گئی تھی تو اس کا دل بری طرح سے بین کر رہا تھا۔ اپنے بین کرتے دل کو دیکھ اس نے فیصلہ کیا تھا کہ اب جب شارق دوبارہ اس سے ملنے کے لیے آئے گا تو پھر وہ شارق سے تفصیلی بات کرے گی اور اسے کہے گی کہ وہ اس کا رشتہ لے کر اس کے گھر جائے۔ لیکن یہ انتظار ہی رہ گیا تھا۔ اس نے اینی کے نمبر سے بھی شارق کے نمبر پر رابطہ کرنے کی کوشش کی تھی، پر کسی صورت شارق سے رابطہ نہیں ہو پا رہا تھا۔ اس دن کے بعد وہ دوبارہ اس کے سامنے بھی نہیں آیا تھا۔ اب اسے اندر ہی اندر ملال کھائے جا رہا تھا۔ وہ اسے محبت کی منزلوں پر لا کر نہ جانے کہاں چھوڑ کر چلا گیا تھا۔ 3 مہینے گزر چکے تھے اور شارق عالمگیر کا کوئی اتا پتہ نہیں تھا۔ ان 3 مہینوں میں وہ 8 الگ نمبروں سے رابطہ کر چکی تھی، پر ہر نمبر بلاک کر دیا جاتا تھا، اور اب وہ بھی سب کچھ چھوڑ چکی تھی۔ لیکن آج اچانک اس کے پاس اس کے والد صاحب کی کال آئی۔ اس کے ابا نے اسے بتایا تھا
کہ وہ معروش کا رشتہ پکا کر چکے ہیں۔ یہ سنتے ہی معروش کو لگا کہ اس کے دل کی دھڑکن بند ہو جائے گی، پر اس کے پاس کوئی طریقہ بھی تو نہیں تھا کہ وہ شارق عالمگیر سے رابطہ کرتی، اور شاید شارق عالمگیر بھی اس کے معاملے میں سنجیدہ نہیں تھا، جبھی تو غصے میں ایک لمحے کو اسے چھوڑ گیا تھا۔ سیمیسٹر مکمل ہوتے ہی وہ اپنے باپ کے حکم پر گاؤں گئی تھی۔ اس کے گھر میں اس کے نکاح کی تیاریاں چل رہی تھیں۔ کسی نے اس سے اس کی مرضی نہیں پوچھی تھی، بلکہ اس کے باپ نے بہت مان سے کہا تھا کہ میں نے بہت دیکھ بھال کے تمہارا رشتہ طے کیا ہے۔ مجھے بہت خوشی ہوگی اگر تم میرے فیصلے کا احترام کرو گی، اور وہ بھی تابے داری سے سر جھکا گئی تھی۔ اگر اس لمحے کو وہ شارق عالمگیر سے تعلق میں بھی ہوتی اور اس کا باپ اسے کہتا تو یقیناً وہ شارق عالمگیر کو چھوڑ دیتی۔ سد شکر تھا اس نے شارق کو پہلے ہی منع کر دیا تھا، ورنہ آج اس کے باپ کا بھرم ٹوٹ جاتا۔ اب اس کا دل کسی قدر مطمئن تھا۔ نکاح کی تیاریاں دھوم دھام سے ہو رہی تھیں۔ اسے معلوم ہوا تھا اس کا نکاح شہر کے کسی لڑکے سے ہو رہا تھا۔ وہ دلہن بنی بیٹھی تھی، باپ کے آگے سر تو جھکا لیا تھا، لیکن دل کا کیا کرتی؟ دل تو کسی صورت ماننے کو راضی نہیں تھا۔ اسے رہ رہ کر شارق پر غصہ آ رہا تھا۔ پھر وہ وقت بھی آیا جب نکاح خواہ کمرے میں آئے، وہ دل تھامے بیٹھی رہی اور اس سے نکاح کی قبولیت کے بارے میں پوچھا گیا، مگر وہ تو اپنے نکاح میں شارق عالمگیر کا نام سن کر ہی پتھر ہو گئی، اتنی پتھر کہ اسے کسی چیز کا ہوش نہیں رہا۔ اس کی ماں نے اس کو کندھے سے پکڑ کر ہلاتے کہا تھا، بیٹا قبول ہے کہو، اور وہ غائب دماغی سے قبول ہے کہنے لگی تھی۔ نکاح ہو چکا تھا، باہر شور مچا تھا کہ دولہا اور دلہن کو ساتھ بٹھانا ہے۔ وہ ویسے ہی پتھر بنی بیٹھی رہی تھی اور شارق عالمگیر اس کے برابر میں آ بیٹھا۔ شارق عالمگیر کے ماں باپ اور چھوٹا بھائی بھی سب نکاح میں شامل تھے، سارے ہی بہت خوش نظر آ رہے تھے۔ اس امیرزادے نے نہ جانے کیسے اپنے ماں باپ کو راضی کیا تھا، پر وہ دونوں معروش کے صدقے باری جا رہے تھے۔ پھر کچھ دیر کی پرائیویسی کے لیے معروش اور شارق کو ایک ساتھ بٹھایا گیا تھا اور باقی سب کمرے سے چلے گئے تھے۔ شارق نے وہی انگوٹھی معروش کے سامنے کی تھی اور ایک مرتبہ پھر گھٹنوں کے بل بیٹھا تھا، اور اس بار وہ پورے حق سے بیٹھا تھا کہ معروش چاہ کر بھی انکار نہیں کر سکتی تھی۔ جبکہ یہ منظر دیکھ کر معروش کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے تھے۔ وہ اپنا چہرہ اپنے ہاتھوں میں چھپا کر بری طرح رونے لگ گئی، جبکہ اس کے اس طرح رونے پر شارق نے انگوٹھی ایک طرف رکھتے اس کے گھٹنوں پر ہاتھ رکھا۔ وہ معروش کے اس طرح رونے پر پریشان ہو گیا تھا۔ تم بہت برے ہو شارق عالمگیر، تم بہت ظالم ہو، تم بہت بہت زیادہ برے ہو، نہیں کرنی مجھے تم سے شادی۔ وہ غصے سے بولی تھی تو شارق مسکرانے لگا تھا۔ اب تو انکار نہیں کر سکتی، شادی تو ہو چکی ہے، وہ معصومیت سے بولا تو معروش نے آنکھیں چرائی۔ تم جانتے ہو تم کتنے بڑے احمق انسان ہو، معروش نے کہا تو شارق نے فوراً ہاں میں سر ہلایا۔ تم جانتے ہو میں کتنا پریشان تھی، کتنی بار میں نے تم سے رابطہ کرنے کی کوشش کی، تم نے ایک بار بھی جواب نہیں دیا۔ وہ اب بھی رو رہی تھی۔ شارق عالمگیر کو بھی اب سنجیدہ ہونا پڑا تھا۔ اس کے دونوں ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لیے۔ تم جانتی ہو معروف، یہ 3 مہینے میں نے کتنی مشکل سے گزارے ہیں۔ موم ڈیڈ کو راضی کرنے کے لیے مجھے گھر اور ملک چھوڑ کر جانا پڑا تھا۔ وہ اس شادی پر رضامند نہیں تھے، پھر میں سب کچھ چھوڑ کر امریکہ چلا گیا تو ان کو لگا وہ مجھے کھو دیں گے۔ 3 مہینے بعد وہ رضامند ہوئے ہیں، پھر ان کے رضامند ہونے کے بعد میں نے اپنا موبائل آن کیا تھا، واپس پاکستان آیا تھا، تمہاری ساری کالز اور میسیجز دیکھے تھے، لیکن پھر میں نے سوچا جب تم نے اتنا صبر کر لیا ہے تو کیوں نہ تمہیں ڈائریکٹ ہی سرپرائز دیا جائے۔ پھر اس کے بعد تمہارے گھر رشتہ لایا تھا، تمہارے امی ابو کو اپنی محبت کا یقین دلایا تھا اور وہ مان بھی گئے، شارق نے تفصیلاً کہا اور ایک بار پھر اس کا ہاتھ تھام کر انگوٹھی اٹھا کر اس کی انگلی میں پہنائی تھی۔ معروش اب مسکرانے لگی تھی۔ ویسے تم بھی کم ظالم نہیں ہو، بہت تنگی کا ناز نچایا ہے تم نے مجھے، تم وہ پہلی لڑکی ہو جس کے پیچھے میں اتنا نہ چاہوں، شارق نے مصنوعی غصے سے کہا۔ پہلی لڑکی ہوں جس نے اتنا نچایا ہے تبھی آپ کی بیوی بنی ہوں، اگر باقی لڑکیوں کی طرح آگے پیچھے گھومتی تو آپ کی بیوی نہیں بنتی، وہ ایک ادا سے کہتے اٹھنے لگی۔ شارق نے اس کے ہاتھ تھاما۔ معروش نے اسی ہاتھ کو اٹھا کر شارق کے ہاتھ کی پشت پر اپنے ہونٹ رکھے۔ اس کی اس ادا پر شارق جی جان سے مسکرایا، لیکن اگلے ہی لمحے معروش شرماتے ہوئے کمرے سے باہر چلی گئیں۔ وہ دونوں اپنی قسمت پر مسکرائے تھے۔ نکاح ہو چکا تھا۔ بڑوں کے درمیان رخصتی 2 سال بعد طے پائی تھی، جب معروش کی پڑھائی مکمل ہو جاتی۔ معروش نے جاب چھوڑ دی تھی کیونکہ شارق عالمگیر نے معروش کی تمام ذمہ داریوں کو اپنے سر لے لیا تھا۔ اب وہ صرف پڑھتی تھی اور شارق عالمگیر کے ہی دیے ہوئے ایک خوبصورت اپارٹمنٹ میں رہتی تھی۔ پڑھائی کے علاوہ کو وہ وقت روز شام کیفے میں شارق کے ساتھ گزارتی۔
محبت کے ساتھ عقیدت اور احترام بھی ہوں تو وہ محبت معجزہ بن جاتی ہیں۔ آپ سب کی سپورٹ کے لیے تہہ دل سے آپ سب کی شکر گزار ہوں۔ کچھ گیسٹ آئے ہوئے ہیں، بچوں کا کچھ شور ہے، تو اگر کسی کو کوئی ڈسٹربنس فیل ہو تو اس سب کے لیے معذرت خواہ ہوں۔ اپنا آپ سب خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔